अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी का आज 41वां दिन है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत को भी 40 दिन हो चुके हैं और आज तारीख़ है 9 अप्रैल 2026। कल जब सीज़ फायर की जंगबंदी की खबर सामने आई तो मैंने राहत की सांस ली, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली और पूरी दुनिया को लगा कि अब जंग रुक गई है और 2 हफ्ते की जो टेम्पोररी सीज़ फायर है ये परमानेंट सीज़ फायर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इसराइल को सीज़ फायर का जंगबंदी का माहदा पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। इसराइल ने 4 घंटे के बाद तो अपना बयान जारी किया और उसके बाद भी इसराइल ने लबनान पर हमला शुरू कर दिया और लबनान पर इसराइल का हमला लगातार तेज़ी के साथ जारी है। इसराइल की फितरत में है दहशतगर्दी करना, इसराइल की फितरत का हिस्सा है बेगुनाहों को मारना, मुस्लिम इलाक़ों पर कब्ज़ा करना। और इसराइल को लगा कि जब जंगबंदी का ऐलान हो गया है तो हिज़्बुल्लाह के लड़ाके भी बेफिक्र हो गए होंगे, मुतमईन हो गए होंगे और वो लड़ने के मूड में नहीं होंगे। और उसी गफलत का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने पूरी ताकत के साथ लबनान पर हमला कर दिया, हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया। और पिछले 38 दिनों में जितना ख़तरनाक हमला इसराइल ने लबनान पर नहीं किया था उससे ज़्यादा ख़तरनाक हमला पूरी ताकत के साथ इसराइल ने कल 1 घंटे के दौरान लबनान पर किया, बैरूत पर किया, साउथ लबनान पर किया और तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका को लबनान में इसराइल ने निशाना बनाया। इसराइल ने बाज़ाब्ता कह दिया कि वो इस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है, यानी लबनान को इसराइल सीज़ फायर में इंक्लूड नहीं करेगा। जबकि सीज़ फायर का जो माहदा सामने आया था, खा वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट हो या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया बयान हो या खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट किया गया बयान हो, व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया हर एक बयान में हर जगह ये मौजूद था, ये मेंशन था कि लबनान में भी सीज़ फायर होगी, वहाँ भी जंगबंदी होगी। लेकिन इसराइल लगातार लबनान पर हमले कर रहा है और कल के हमले में सिर्फ 254 लोगों को इसराइल ने हमला करके शहीद कर दिया। सीज़ फायर का ऐलान हो जाने के बाद इसराइल ने लबनान पर जो हमला किया है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 254 लोगों की शहादत हो चुकी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक हमले में यानी सीज़ फायर के बाद सिर्फ 10 मिनट में 100 हमला किया था बैरूत और लबनान के दूसरे इलाकों पर इसराइल ने, और उसमें 100 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक की गई, 182 लोगों की शहादत हो चुकी है। उधर हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये हाथी और चींटी का मुकाबला है। एक तरफ इजराइल पूरा देश है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है और हिज़्बुल्लाह अपने देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लबनान पर इजराइल ने जो कब्ज़ा कर लिया है, लबनान को इजराइल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हिज़्बुल्लाह ये जंग लड़ रही है। इसके बावजूद इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलमिया यह है कि लबनान की जो आर्मी है बेहद कमज़ोर है, लबनान की जो हुकूमत है उसको कुछ मतलब नहीं है। और जब भी इसराइल लबनान पर कब्ज़ा करता है, इस मरतबा भी इसराइल का पूरा एजेंडा था, इसराइल को दिखाना था अपनी आवाम को कि इस जंग में हमने अचीव क्या क्या है, हमने हासिल क्या क्या है। तो इसराइल अपनी अवाम को ये बताना चाह रहा था कि हमने 30% इलाका जो है लबनान का वो हासिल कर लिया है, वो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बन जाएगा। और हिज़्बुल्लाह ने मैदान में आकर इजरायली आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर किया है। इससे पहले भी 2 मरतबा इसराइल लबनान पर कब्ज़ा कर चुका था और हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों ने जंग लड़के इसराइल को वहाँ से बाहर निकलने पर मजबूर किया। इस मरतबा भी इसराइल का एजेंडा है कि तीसरी मरतबा लबनान को कब्ज़ा करके साउथ लबनान को इसराइल का हिस्सा बना देना है। और हिज़्बुल्लाह ने ठान लिया है कि इसराइल को इस एजेंडा में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसराइल ने जिस जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की है। यूनाइटेड नेशन ने अपील की है कि लबनान को भी सीज़ फायर में इंक्लूड किया जाए और फौरी तौर पर इसराइल का लबनान पर हमला बंद होना चाहिए। फ्रांस ने भी बयान जारी करके कहा कि लबनान पर इसराइल का हमला बंद होना चाहिए, सीज़ फायर हो जानी चाहिए। अमेरिकी सदर ने अब बयान बदल दिया है। अमेरिकी सदर के हवाले से कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि उनका कहना है कि लबनान इस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है। अमेरिका के जो नायब सदर है जेडी वेंस, उनका भी अब बयान सामने आ गया जिसमें उनका कहना है कि लबनान इस सीज़ फायर का हिस्सा नहीं है और ये एप्स्टीन फाइल की वजह से अमेरिका को झुकना पड़ रहा है इसराइल के सामने में। और इसराइल
اسرائیل نے کہا کہ لبنان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، تو اب امریکہ نے لبنان کو باہر نکال دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان بیک چینل سے سیز فائر کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، تو امریکہ نے ڈائیلاگ میں بات چیت میں اسرائیل کو شامل نہیں کیا، اور اسرائیل اس بات کے لیے بہت ناراض ہے کہ امریکہ نے مجھے ویلو کیوں نہیں دی، اور اب لوگ میم بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ ایران نے لگاتار یہ بیان دیا ہے کہ جب تک لبنان پر اسرائیل کا حملہ بند نہیں ہوگا، ابنائے ہرمز کو اوپن نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا ایران لبنان کو سپورٹ کرنے کے لیے، حزب اللہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اسرائیل پر حملہ کرے گا، اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کو جاری رکھے گا؟ فی الحال اس بارے میں کچھ بھی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ کچھ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ امریکہ اس جنگ سے باہر نکل چکا ہے اور اب یہ معاملہ ایران کے حوالے ہے۔ ایران کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو وہ حزب اللہ کو تنہا چھوڑ دے اور اپنے ہاں جو حملہ بند ہو گیا ہے اس حملہ کے بند ہونے کے بعد وہ اپنے ملک کو دوبارہ منظم کرے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کا حملہ اسرائیل پر ہوگا تبھی اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ حزب اللہ کے راکٹ حملے سے اسرائیل کو زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ ابنائے ہرمز کو اوپن نہیں کرے گا، لیکن امریکہ نے کہہ دیا ابنائے ہرمز کو اوپن کرنا ہوگا ورنہ سخت نتائج کا سامنا ہوگا۔ ادھر جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اب دھیرے دھیرے اوپن کیا جا رہا ہے۔ ایران کی آرمی نے ایک نقشہ بھی جاری کر کے بتایا ہے کہ ابنائے ہرمز سے کس طرح جہازوں کو گزرنا ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز میں ایران کی آرمی نے IRGC نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، اور اگر ان بارودی سرنگوں سے کوئی بھی شپ گزرے گا، کوئی بھی جہاز اس کے اوپر سے گزرے گا تو دھماکہ ہو سکتا ہے، جہاز تباہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایران نے ایک الٹرنیٹو میپ اور نقشہ جاری کیا ہے اور تمام جہازوں سے کہا ہے کہ اگر گلف آف عمان سے ہو کر پرشین گلف میں انٹری کرنی ہے تو کس روٹ سے انٹری کرنی ہے، اور اگر پرشین گلف سے کسی شپ کو گلف آف عمان میں آنا ہے، وہاں سے باہر جانا ہے تو کس راستے سے آنا ہے۔ تو ایران کی IRGC نے ایک الٹرنیٹو روٹ جاری کر کے بتا دیا ہے کہاں پر بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہے، کہاں پر نیچے دھماکہ خیز مواد ہے، اور کس روٹ کا استعمال کرنا ہے، کس روٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ایران اب دھیرے دھیرے ابنائے ہرمز کو اوپن کر رہا ہے۔ ہاں، ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے، قیادت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن فی الحال عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ ادھر ایران سے کچھ تصویریں سامنے آئی ہے۔ ایران میں کچھ جگہوں پر پوسٹر لگایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کو تنہا مت چھوڑو، حزب اللہ ہماری روح ہے، حزب اللہ ہماری جان ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ ایران نے حزب اللہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ادھر امریکہ کی طرف سے اب پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا جا رہا ہے سیز فائر میں لبنان انکلوڈ نہیں ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بار بار آواز اٹھائی اور کہا کہ اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کا وائلیشن کیا جا رہا ہے۔ 2 دن کا عرصہ گزرنے والا ہے، 48 گھنٹے کا وقت تو گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک اسرائیل کو ڈانٹ نہیں لگائی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، اور نہ ہی اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ ادھر سیز فائر اور جنگ بندی کے معاہدہ کی جو بات چیت ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی، اور بات چیت کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اسلام آباد نے اپنے شہر کو سجانا شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد کا جو سیکورٹی کنٹرول ہے وہ پولیس کے بجائے پاکستان کی آرمی کو سونپ دیا گیا ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ کے نائب صدر JD وینس کی قیادت میں امریکی ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ رہا ہے، اور سنیچر کی رات میں یا سنیچر کی صبح سے ہی مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ ادھر ایران کے ڈیلیگیشن کی قیادت ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ایران کی ایمبیسی ہے اور وہاں جو امبیسڈر ہیں رضا امیری، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا تھا، اور اس ٹویٹ کو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج رات محمد باقر قالیباف کی قیادت میں ایران کا ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچے گا اور ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا، بات چیت ہوگی سیز فائر کے لیے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد امبیسڈر صاحب نے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا، اور اس کے بعد یہ نئی خبر بن گئی کہ کیا اب ایران ڈائیلاگ سے، مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی؟ اور وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لبنان کے محاذ پر ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، سیز فائر نہیں ہوئی ہے۔ ایران بھر میں جو عوام ہے
وہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے 40 دن مکمل ہونے پر ماتم کر رہی ہے، 40واں منایا جا رہا ہے۔ پورے ایران میں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ امریکہ کے خلاف جیت کا ایران میں جشن بھی منایا جا رہا ہے، اور سپریم لیڈر کی شہادت کے 40 دن مکمل ہونے پر 40واں بھی منایا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کب ادا کی جائے گی، اس کے حوالے سے فی الحال اپڈیٹ اور ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے۔ کیا 15 دنوں کا جو پاز ہوا ہے، جو وقفہ ہوا ہے سیز فائر کا، اسی 15 دن میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یا پھر یہ ٹیمپرری سیز فائر جب پرماننٹ سیز فائر میں تبدیل ہو جائے گی اس کے بعد آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ کچھ بھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئے ہیں۔ یہ ضرور ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ علی خامنئی کی نماز جنازہ تاریخی نماز جنازہ ہوگی، دنیا بھر کے رہنما، لیڈرز اور عوام اس میں شرکت کرے گی، اور اب تک کا سب سے بڑا مجمع ہوگا، اب تک کی سب سے بڑی نماز جنازہ ہوگی۔ اس سے پہلے جب روح اللہ خمینی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی اس میں بھی تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بڑی نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ غزہ پٹی پر بھی اسرائیل کا حملہ جاری ہے، اور کل اسرائیل نے غزہ پٹی میں الجزیرہ کے ایک جرنلسٹ محمد وشا کو حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، یہ کلیم کیا ہے کہ محمد وشا حماس کے لیڈر تھے، کمانڈر تھے، اور سال 2024 میں ہی اسرائیل کے سامنے بات آ گئی تھی کہ وہ حماس کا کمانڈر ہے، اور الجزیرہ کے جرنلسٹ کے نام پر وہ اپنے آپ کو کور کرتا ہے، چھپاتا ہے، لیکن دراصل وہ حماس کی ایکٹیویٹی کو انجام دیتا ہے، اور اسرائیل نے اسی کو بنیاد بنا کر شہید کر دیا۔ اگر وہ حماس کے کمانڈر تھے تب بھی اسرائیل کو حق نہیں ہے انہیں شہید کرنے کا، یا حماس کے کسی بھی لیڈر کو مارنے کا، کیونکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر جاری ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور حماس کے لیڈر پر بھی حملہ کرنا، حماس کے علاقوں میں بھی اسٹرائک کرنا سیز فائر کا وائلیشن ہے، جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے، اور اسرائیل پر لگام لگانا ضروری ہے کہ وہ بار بار سیز فائر کا وائلیشن کرتا ہے، اس لیے اس پر لگام لگایا جائے، اس پر قابو میں کیا جائے، اور یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ امریکی صدر بھی ہمیشہ اسرائیل کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ 40 دنوں کی بندش کے بعد 41ویں دن میں مسجد اقصیٰ کے دروازے کو کھول دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ آج وہاں فجر کی اذان دی گئی، اور نماز ہوئی۔ فجر کی اذان کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور آپ سنیے۔ تو یہ 40 دنوں کے بعد ہونے والی مسجد اقصیٰ میں پہلی اذان ہے، لیکن یہاں پر بھی اسرائیل نے کھیل کر دیا ہے۔ دراصل مسجد اقصیٰ کے دروازے کھولے گئے ہیں تو پہلے کی طرح مکمل طور پر نہیں کھولا گیا ہے، بلکہ صرف 150 افراد کو آنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے پیچھے اسرائیل کا ایک دوسرا پلان ہے، ایک دوسرا ایجنڈا ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، سمجھے گا کہ کس طرح اسرائیل مسجد اقصیٰ کو لے کر کے نئی سازش کو انجام دے رہا ہے۔ ادھر سعودی عرب سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے فورن منسٹر نے پہلی مرتبہ جنگ شروع ہونے کے بعد فون پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان، اور ایران کے وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی۔ ان دونوں کی پچھلے 41 دنوں میں آج پہلی مرتبہ فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ کیا بات چیت ہوئی ہے تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن میڈیا نے جو اندازے سے خبر لگائی ہے وہ یہی کہ دونوں نے پورے مڈل ایسٹ میں، پورے ریجن میں امن کی بحالی کے لیے، سلامتی کی بحالی کے لیے بات چیت کی ہے کہ اب یہ جنگ یہیں پر رک جانی چاہیے، آگے جنگ کا سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ برٹن کے پرائم منسٹر نے جنگ کے دوران دوسری مرتبہ عرب دیشوں کا دورہ کیا ہے۔ کیئر اسٹارمر جو برٹن کے پرائم منسٹر ہے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ
UAE اور قطر کا بھی وہ دورہ کرنے والے ہیں اور ان تمام دیشوں کے رہنما سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ عرب دیشوں سے برٹین کے اچھے تعلقات ہیں، اور برٹین یہ چاہتا ہے، انگلینڈ یہ چاہتا ہے کہ جنگ کے دوران عرب دیشوں کے رہنما کو احساس رہے کہ ہمارا آپ سے اچھا رشتہ ہے، مشکل وقت میں ہم نے آپ کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ بھلے ہی امریکہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، امریکہ نے آپ کا خیال نہیں رکھا، لیکن برٹین آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے میں، وہاں سے نکال کر ان دیشوں کو الگ ملک بنانے میں برٹین کا ہی اہم کردار تھا، اور برٹین کی پوری کوشش رہی کہ عرب دیشوں کا امریکہ کے بجائے ان سے اچھا تعلق رہے، اور اب دوبارہ برٹین اپنے اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلا 24 گھنٹہ اب بہت زیادہ اہم ہے۔ کیا سیز فائر کا سلسلہ جاری رہے گا؟ اسلام آباد میں ہونے والی مذاکرات کانفرنس ہو رہی۔ اگلا 24 گھنٹہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں ایران کے سفیر نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ حزب اللہ کو لے کر کے ایران کا فیصلہ کیا ہوگا، اس پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ ادھر خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ اب دوبارہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے۔ عرب ملکوں پر بھی اب ایران کا حملہ ہونے والا نہیں ہے، تو شاید دوبارہ یہ جنگ شروع ہو جائے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں۔ جو لوگ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل پیٹے، اسرائیل برباد ہو، اور جب سے اسرائیل بنا ہے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے، پچھلے 78 سالوں میں پہلا یہ موقع ہے جب اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے، اسرائیل کی عوام کو جہنم جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل پر کبھی اس طرح کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ جنگیں کئی ساری ہوئی ہے اسرائیل کی عرب دیشوں کے ساتھ، لیکن اس طرح اسرائیل کا نقصان نہیں ہوا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ اپنا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔